बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब मौजूद है। अभी आपको पता है उनका इंटरनेट का इन एंड आउट हो रहे हैं, मसला है। और आतिफ खान साहब अमेरिका से मौजूद हैं। अभी इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आई, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जो इस वक्त पेशरफ्त इस्लामाबाद के जो 6 जजेस ने, हाई कोर्ट के 6 जजेस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, बाबर सत्तार हैं, सरदार एजाज इसहाक साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर, सिमन रिफत साहिबा हैं। ये तकरीबन 80% जजेस बनते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने एक 6 खत लिखा जिसमें 11 नुकात थे। और यहाँ पर सबसे अहम मामला अगर आपको बताऊं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने टरियान वाइट केस, आपको याद होगा, सुना था, उस पर फैसला दिया था जिसपे जज आमिर फारूक 2-1 से ये मामला फंस गया था। अब ये मालूमात सामने आ रही है कि शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर, इनके भाई को जब उठाया गया और ये केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास गया, और ये केस उन्होंने सुनने से माजरत की क्योंकि उनके अपने बहनोई को उस वक्त अगवा किया गया था। अभी मजीद जजेस के कमरों में, घरों में, बेडरूम्स में कैमरे, रिकॉर्डिंग और करंट लगा के जो वीडियोस का मामला आ रहा है, बड़ा खतरनाक मामला है। अब साफ नजर आ रहा है जो इमरान खान के केसेस हैं, चाहे वो माफ कीजिएगा तोशा खाना हो, इद्दत निकाह हो, साइफर का केस हो, जिस अंदाज में ये तमाम जजेस और जो जुडिशल सिस्टम में हुआ, ये मामला अब पूरी कौम के सामने आ गया कि ये दबाव कहाँ से आता था। जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, उनके बहनोई का मामला फिर बरतानवी हुकूमत ने बीच में दाखिल होकर ये मामला हल करवाया। जिस तरह लग रहा है कि अब इमरान खान का केस भी अमेरिका से ही हल होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात उठते हैं कि इन जजेस को अरशद शरीफ, जिले शाह या बाकी, जब आजम सवाती रो रो के वीडियो बनाता था तो इन लोगों ने वो केसेस क्यों नहीं उठाए उस वक्त। आज जब ये आग इनके अपने घर पहुंची, देर से सही, बहरहाल उठ गए हैं, बोल गए हैं। कुछ जज इस्तीफे दे गए, कुछ ने बीमारी की छुट्टियां ले ली। लेकिन अदलिया की रैंकिंग आपके सामने है, हालात आपके सामने है। इस वक्त बल्ले का निशान छीनने से लेके जो तमाम केसेस हैं, उस पर मामलात जो हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब किसी वक्त भी ज्वाइन करेंगे, उनकी मैं इंशाल्लाह साथ ये आतिफ साहब के कर दूंगा ज्वाइन। आज के खत ने बहुत सी चीज़ें क्लियर की। शौकत सिद्दीकी साहब का नाम भी इसमें मौजूद है, वो मेरे साथ इस वक्त साथ है मेरे। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये जो अभी खत मंजर आम पे आया 6 जजेस की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये बहुत बड़ा मामला, इन्होंने जिस तरह सारी चार्जशीट बताई कि किस तरह इदारों का इनके ऊपर दबाव है, किस तरह कैमरे लगाए जा रहे हैं, किस तरह जजेस के बहनोई, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। तो ये जो सारे फैसले अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, बल्कि 10 महीनों में ज्यादा, तो ये वजह, आप तो खुद इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, आप इस पे क्या, आपका रद्द-ए-अमल क्या है सबसे पहले तो इस खत पे? देखें, पहली बात की तो मैं तस्दीक कर दूं कि ये फैसले पिछले 2 सालों या 10 महीने के नहीं हैं। ये फैसले तो 2017 से शुरू हैं जी और जाहिर है कि उस वक्त जो है वो रिसीविंग एंड पे मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी थी, और इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी पार्टी है। ये मैंने 21 जुलाई 2018 को इन सारे मामलात के हवाले से निशानदेही की थी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त चूंकि जो मियां साकिब निसार थे और जो उस वक्त के फौज की आला क़यादत थी, उनके दरमियान एक खामंगी, एक तालमेल और एक बड़ा ही एक कॉमन ऑब्जेक्ट था। इसलिए उस चीज़ को के ऊपर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं की गई। होता तो ये है कि अगर जो जुर्म साबित होने पर या इल्ज़ाम साबित होने या ना होने पर सज़ा दी जाती है, मुझे सिर्फ इल्ज़ाम लगाने पर सज़ा देकर मुझे अदलिया से निकाल दिया गया। और जी फिर ज़ाहिर है साकिब निसार साहब, मियां आसिफ सईद खोसा साहब, गुलजार अहमद साहब, जनाब मलक उमर साहब, बंदयाल साहब, इन चारों चीफ जस्टिस साहबान के दौर में मेरे केस की सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, और अभी जाके अल्हम्दुलिल्लाह 22 मार्च को जी जी मुझे अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और मेरे हक में फैसला आया। अब ये जो खत है, ये तो देखें, ये तो उस बात की 100% तस्दीक है जो मैंने उस वक्त कही थी। इसलिए अगर उस वक्त इस हवाले से कुछ कर लिया जाता तो कोई रुकावट पैदा होती और कोई एक डेटरेंस कायम की जाती, जिसके नतीजे में इस तरह की चीज़ें रुक जाती। अब ये बहुत ही मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है कि 75% जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर कंप्लेनिंग लाइक दिस। 8 जजेस हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें से 6 ने ये
صرف جو شکایت جس ایک چیف جسٹس صاحب ہیں اور ایک اور ان کے ساتھ جج صاحب ایک اور جج ہیں جنہوں نے اس خط پہ دستخط جن کے نہیں ہیں، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جی، اور یہ ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک اور حملہ ہے، اور یہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی یہ معاملہ جو ہے ان کے نوٹس میں لایا گیا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کر پائے تھے یا انہوں نے کرنے کی۔ اچھا سر، یہاں پہ بڑا اہم معاملہ ہے، آپ کو تو انصاف ملا قاضی فائز صاحب سے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نے بتایا کہ باقی جو معاف کیجیے جو باقی چیف جسٹس ہیں انہوں نے آپ کے کیس کو نہیں سنا، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے تو قاضی فائز صاحب کے جو فیصلے ہیں، ابھی جو حالیہ فیصلے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو بڑے متنازع فیصلے ہیں، خاص طور پر وہ باقاعدہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ماضی میں اگر ہم دیکھتے تھے کہ وہ کیسز اگر نواز شریف صاحب کی حمایت میں نہیں تھے تو آج میاں صاحب کی تاحیات نیلی بھی ختم ہو چکی ہے، کیسز بھی ان کے معاف ہو چکے ہیں، پھر قاضی صاحب نے جو بھٹو صاحب کا کیس لگایا، مشرف صاحب کا کیس لگایا، پرانے کیسز 40 سال پرانے، لیکن حالیہ جس طرح بلے کا نشان سب سے زیادہ چھینا گیا، جس پہ پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے، اور ابھی جو جس طرح باقی کیسز ہیں، توشہ خانہ، سائفر، عدت ہے، القادر ٹرسٹ ہے، آپ ایک سینئر جج رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اپنا ایک اچھا ٹینور گزارا ہے، اس ساری معاملات پہ آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی دباؤ ہے قاضی صاحب کے اوپر؟ دیکھیں، کیسز کا فیصلہ نا جی عدالتوں کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی کو غلط سزا ہوئی ہو یا تو اس کا اپیل کی ریمیڈی ہوتی ہے، وہ عدالت ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو میڈیا ٹرائل ہے اور یہ مختلف ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں جو مختلف ہم ڈسکشنز جو ہیں وہ چینلز پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس، یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا، تو یہ تو ظاہر بات درست نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہوئی ہو، اگر انپریسیڈنٹڈ کوئی چیز ہوئی ہو، تو کیا اس کو انڈو نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، لیکن ٹائمنگ سر کرنا میٹر چاہیے۔ کرتی ہے۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاناما کے کیس میں میاں نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یا ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ درست ہوئی تھی؟ نہیں، اس میں سر اس میں تو کافی ساری بحث ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ نہیں، کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہوتا، دیکھیں کوئی بھی کیس نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس کے اوپر پورے پاکستان کی ایک جیسی رائے ہو۔ اس طرح دیکھا جائے تو کوئی بھی ڈیسیژن جو ہے وہ متنازع ہی ہوتا ہے، آدھے لوگ جو ہیں جن کے حق میں وہ ہوتا ہے اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، جن کے وہ خلاف ہوتا ہے اس سے وہ ایگریڈ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کسی بھی کیس کے دو فریق ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک ہی فریق جو ہے جس کے حق میں وہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے وہی اس میں مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں کہ مشرف والا کیس نہیں ہوتا، دیکھیں کوئی بھی کیس نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس کے اوپر پورے پاکستان کی ایک جیسی رائے ہو۔ اس طرح دیکھا جائے تو کوئی بھی ڈیسیژن جو ہے وہ متنازع ہی ہوتا ہے، آدھے لوگ جو ہیں جن کے حق میں وہ ہوتا ہے اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، جن کے وہ خلاف ہوتا ہے اس سے وہ ایگریڈ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کسی بھی کیس کے دو فریق ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک ہی فریق جو ہے جس کے حق میں وہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے وہی اس میں مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں کہ مشرف والا کیس، آپ نے جو ٹویٹ کی ہے ابھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو نظر آ رہا ہے کہ وہ صدر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں، آپ کی آج ان کی ایڈمنسٹریشن کے بڑے اہم کسی رکن سے ریپبلکن پارٹی سے بات بھی ہوئی، سارے معاملات بتائے گئے، ذرا اس کی تفصیل تھوڑی بتا دیں۔ سبھی بالکل، ہم لوگ دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تھی اور جس لیول پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی عمران خان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی، اس پہ ڈائسپورا کا بڑا کرٹیکل رول تھا اور بڑی محنت کی گئی تھی ڈائسپورا کی طرف سے، چاہے وہ پلوامہ اٹیک کے بعد جو انگیجمنٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول کروائی گئی تھی، یا اس کے بعد جو خان صاحب کے جو وزٹس تھے، اس پہ ڈائسپورا بہت ہیویلی انوالو تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کیپٹل ون ارینا میں جب خان صاحب آئے تھے یہاں پر، تو 22,000 لوگوں نے خان صاحب کو وہاں پر ویلکم کیا تھا، 6-7 ہزار لوگ کیپٹل ون ارینا کے اندر داخل نہیں ہو سکے تھے، اور کیسے نیکسٹ ڈے جو سیکٹری پومپیو تھے
انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو بولا تھا پرائم منسٹر یو آر لائک اے راک اسٹار یسٹرڈے ایٹ کیپٹل ون ارینا. تو اس سنس دین ہماری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایٹ دا ہائیسٹ لیول انگیجمنٹ رہی ہیں. تو جب سے یہ گورنمنٹ گئی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, خان صاحب کے آؤسٹر کے بعد بھی ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اور ناٹ اونلی ٹرمپ, ریپبلکن اوور آل, ہم ریپبلکن ایڈمنسٹریشن پہ وی ہیو بین کنیکٹڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول, وی ہیو بین انگیجڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ابھی بھی ایز وی اسپیک میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں دو بڑے امپورٹنٹ اور ایسے لوگ تھے جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ دو بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے تھے. دے آر ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ود می, ڈائریکٹ نمبرز, فون کنورسیشن, فون کالز. تو کل بھی مجھے ون آف دیم کالڈ می, I don't want to mention the name right now, it's okay. But we had a detailed discussion. He showed serious concerns. جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں, جو الیکشن کے پری پول, الیکشن ڈے, الیکشن کے بعد جو ہو رہا ہے, تو اس پہ انہوں نے بڑے سیریس کنسرن شو کیا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کیپ می اپ ڈیٹڈ اس پہ جو بھی آگے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اینڈ وی آر ڈیفینیٹلی, جی میں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں تھرو میسیجز آن ڈیلی بیسس, اور وی شیئر ڈیولپمنٹس جو بھی ہوتی ہیں. اچھا, ابھی جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر جو بریٹ شیرمن ہے کانگریس میں, اس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ بلوم جائیں, عمران خان سے ملیں, ان کی خیر و عافیت جو وہ چیک کریں. آج بشرا بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی, انہوں نے ایک بیان دیا کہ 3 نام بھی لے لیے 3 طاقتور لوگوں کی, کہ یہ اصل میں عمران خان کی زندگی اور معاملات میں جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا. اور ابھی جو ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہے اس تناظر میں, ابھی تو ملاقات ہوئی نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات سلجھنے کی طرف جائیں گے یا مزید الجھیں گے؟ دیکھیں, سبھی معاملات بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں پاکستان میں, بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ 2024 یو ایس میں بھی الیکشن ایئر ہے. آج آپ دیکھیں, کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل پہ بھی بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی, جو کہ آج ہیڈ لائن ہے نیو یارک ٹائمز پہ, سارے فوربس میں, سب میں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسرائیل جو وہ سوری آپ کی بات میں ٹوک رہا ہوں, یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس وجہ سے وہ پوری قرارداد جو ہے وہ ایبسٹین کر دی انہوں نے یو ایس نے, اور اس پہ اسرائیل کے ساتھ کے تعلقات خراب ہو گئے, وہ وفد نہیں آ رہا ان کا اگلے ہفتے. یہ آپ لوگوں کے پروٹیسٹ ہی ہیں, اسی کی وجہ سے بنے ہیں. بالکل, دیکھیں یہی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, یہاں پر اوور آل یوتھ, امریکہ کی جو یوتھ ہے نا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مسلم یوتھ, اوور آل یوتھ وہ دے آر پرو پیلسٹائن, دے آر اینٹائی وار. اور یہ جو جس طرح یہ جو امریکہ کے رجیم چینج میں انوالومنٹس پاسٹ میں رہی ہیں, دے آر جو یوتھ ہے یو ایس کی, دے آر اینٹائی وار دس. بالکل, وہ کہتے ہیں یو ایس کو اس طرح کی چیزوں میں نہیں انوالو ہونا چاہیے, وار سے دور رہنا چاہیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, ہی از اینٹائی وار, ہی از پرو بزنس. تو ان چیزوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی پاکستانی امریکنز on both sides, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں, میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی آپ کے پلیٹ فارم سے میسج دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے. نہیں, چاہے ریپبلکنز آتے ہیں یا چاہے ڈیموکریٹس آتے ہیں, 2024 میں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے حالات بدلیں گے, اور الیکشن کے بعد, ریزلٹس کے بعد تو حالات بہت زیادہ بدلیں گے, کیونکہ ابھی سیریس کانفرنٹیشن ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بائی مسلم ووٹرز, اور اسپیشلی سوئنگ اسٹیٹس میں. تو اس میں آن ٹاپ آف دیٹ میرا نہیں حال کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن, اور ابھی انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ پاکستانی امریکن کس لیول پر انگیجڈ ہیں, کس لیول پر کنیکٹڈ ہیں, تو میرا نہیں ہے حال کہ وہ ایسی کسی چیز پر بھی پاکستانی امریکنز کو کنفرنٹ کریں گے. تو چیزیں حالات بدلیں گے 2024 میں. بالکل, لیکن یہ ایسا تو نہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک فضا, جیسے پاکستان میں الیکشن سے پہلے آپ کو پتا ہے 100 روپے کا یونٹ 300 یونٹ مفت بھی دیے جا رہے تھے, لیکن جو ہی وہ الیکشن بدلے تو وہ 300 روپے پر یونٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی فضا تو لگ رہی ہے اس طرح کی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے, یا ایون لگتا تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریزیڈنٹ ہے اس وقت, لیکن کوئی حالات ایسے پالیسیز میکنگ تو آپ کو پتا نیشنل لیول پہ ہوتی ہے, وہ سوچے کہ شاید یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے اس طرح کا معاملہ. حالانکہ خان صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھی مطلب وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز وہی بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں نا, یہ ان کی انگیجمنٹس اپنے لوکلز کے ساتھ یہاں پر ویکلی بیسس پہ ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ویک ڈیز میں ڈی سی میں ہوتے ہیں, اور ویکینڈ میں یہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز میں, اپنے اپنے ریجنز میں آ جاتے ہیں. جب اپنے ریجنز میں آتے ہیں یہ انگیج کرتے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہے, لاسٹ 24 منتھس تو اوور ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو پالیسی, گورنمنٹ پالیسی یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ڈفرینٹ ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک وہ پولیٹیشین ہے نہیں ہے. وہ تو جب خان صاحب کے ساتھ بھی, جب سٹارٹ میں آپ کو پتا ہے چیزیں تھوڑی رف سٹارٹ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد جب خان صاحب کے ساتھ ان کی
انگیجمنٹ شروع ہوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور وہ بڑا زبردست ایک ریلیشن شپ بن گیا تھا, اور وہی ریلیشن شپ آج اس لیول پہ الحمدللہ کہ ہم لوگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ وی آر انگیجڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. بالکل صحیح بات ہے. ابھی جو سچویشن تو آپ کے سامنے ہے, عدالتوں سے تو انصاف ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا. سائفر پہ آج سماعت تھی, وہ انہوں نے کینسل کل پہ کر دی. کیس کی جو دیکھا جائے تو وہ تو لگ رہا ہے صاف, اگر قانونی تقاضوں پہ چلے تو ٹرائل فوراً اڑتے ہیں, خان 25 یا 27 رمضان کو باہر آتے ہوئے نظر آ. لیکن ایک تو عوام کا جو پریشر ہے, جو مراد سعید اور ایک تحریک چلا رہے ہیں, دوسرا جو ہے وہ بیرونی پریشر جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 5 نومبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنا ہے, اس سے پہلے جو معاملات آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہونے کی جو بیک ڈور پہ کچھ ایسی بات چیت چلنا شروع ہوگی؟ ہونی چاہیے جی. جو پاکستان کے اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں, سیکیورٹی چیلنجز ہیں, دیکھیں ابھی تربت پہ اٹیک ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں کون چاہتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی یہ چیلنجز فیس کرے یا سیکیورٹی کے ایسے حالات ہوں. دیکھیں یہی ہم لوگ ان کو میسج دیتے ہیں, میں ہمیشہ سب کے پلیٹ فارمز کے تھرو یہ میسج دیتا ہوں, آج آپ کے پلیٹ فارم کے بھی تھرو ہمارے جو پاکستان کے میں پاور سرکلز میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اسپیشلی پاکستانی امریکن, یہ ساری زندگی آپ کا سرمایہ رہے, یہ آپ کا بڑا قیمتی ایسٹ ہے, اس کو ضائع نہ کریں خدا کا واسطہ ہے. اور اسپیشلی اب جبکہ وہ اتنے ہائیسٹ لیول پر انگیج. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی اس نے جو کانگریس میں بھی جو ہیئرنگ میں جو ایران گیس پائپ لائن پہ بات ہوئی, اس وقت پاکستانی امریکنز کو یہ جو پاکستان کے حالات ہیں یہ لابی کرنی چاہیے کہ امریکہ جس طرح باقی انڈیا کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ رشیا سے جا کے آئل خرید کے اس کا بائی پروڈکٹ امریکہ کو بیچتا ہے, انڈیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا ہے, تو پاکستان بھی یہ جو سٹیپس لے رہا ہے, کوئی یہ نہیں لے رہا کہ وہ رشین بلاک میں جا رہے ہیں, چائنیز بلاک میں جا رہا ہے. پاکستان کے بڑے اکنامک چیلنجز ہیں جس وجہ سے ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں, اور یہ چیزیں ہم یہاں کے لیجسلیٹرز کو سمجھا سکتے ہیں. ٹرسٹ میں بالکل یہ صحیح بات ہے. ہمارے اصل اوپر معاملہ بھی عاطف صاحب یہی ہے کہ ان تک جو میسج پہنچتا رہا وہ غلط پہنچتا رہا, جس وجہ سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی جو سارے معاملات خراب ہوئے. بیچ پہ جو لوگ تھے جنرل باجوہ جیسے, جس طرح عمران خان ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں سے معاملہ خراب ہوا تھا, تو وہ ظاہر ہے جو بریفنگز دیتے تھے, جو پریزنٹیشنز دیتے ہوں گے, وہ یہی بتاتے ہوں گے کہ یہ رشین بلاک کی طرف ہیں, چائنیز بلاک کی طرف ہیں, اس وجہ سے شاید معاملات خراب ہوئے. ابھی امید ہے آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں بالکل جی. دیکھیں میں بالکل بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں, اور آپ لٹرلی میں اپنے اداروں کو بول رہا ہوں, آپ ایک قدم آگے آئیں. جس طرح خان صاحب بولتے ہیں کہ ملک بھی میرا, فوج بھی میری, اور جو ہے نا ادارے کے ساتھ پاکستانیوں کی ایک محبت ہے, عشق ہے. وہ جو تھوڑی بہت جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں فار واٹس ایور کچھ ایسے ڈیسیژنز کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ادارے کے ساتھ وہ آپ لوگ بھی کانفرنٹیشن ختم کریں, ایک سٹیپ آگے آئیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہی جو ڈائسپورا ہے, آپ تھوڑے سے حالات بہتر کریں, یہ ساری چیزیں, یہ جو ایران گیس پائپ لائن, یہ ساری چیزیں پرابلمز آپ کا ڈائسپورا سالو کروا سکتا ہے. یہاں ڈالروں کا ڈھیر الگ لگائیں گے, ظاہر ہے سارے ڈالر بھی آتے ہیں وہیں سے, تو وہ ایڈ بھی آئے گی, ٹریڈ بھی آئے گی, اور سارے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. لیکن لوگ چاہتے ہیں خان پہلے سامنے آئے, جب تک عمران خان کو رہا نہیں کرتے اس وقت تک کوئی معاملہ آگے چل نہیں وہ سکتا. تو دیکھیں جی, وہ تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہی ہوا ہے نا جی, کہ دیکھیں سارے فیبریکیٹڈ کیسز میں خان صاحب کو کون سے سائفر کا کیس جو سارے لوگ ہیں, مطلب سائفر کا کیس تو بالکل ہی جو ہے نا, انشاءاللہ دیکھیں وہ تو خان صاحب نے کل بھی بولا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا جو ورکر آپ لوگوں نے ریسٹ کیا ہوا, اسپیشلی خواتین, وہ تو خان صاحب ہمیشہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو ریلیز کیا جائے, کیونکہ وہ سارا جو 9 مئی کا, وہ تو دیکھیں ابھی کل جاوید لطیف نے بھی 9 مئی پہ بات کر دی ہے. محسن نقوی کو انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا کہ محسن نقوی نے کروایا سارا. ایگزیکٹلی. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو خان صاحب کے جو کیسز ہیں نا جی, یہ تو اب 20 کے بعد, اب آپ ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ کو آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں نا, تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ اگر ڈونلڈ لو نے وہ اسٹیٹمنٹ, ڈونلڈ لو کی انٹرفیئرنس نہیں تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے کچھ انٹرنلی کچھ لوگ انوالو تھے جنہوں نے کنسپریسی کی اگینسٹ دا سٹنگ پرائم منسٹر. اور اگر ڈونلڈ لو نے اگر انگیجمنٹ تھی یا اس نے کسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو فورن انٹرفیئرنس ہوئی ہے. تو یہ تو دونوں چیزوں میں دونوں صورتوں میں پھنستے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. عاطف بھائی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی, تو گڈ ورک. انشاءاللہ آپ سے میں ضرور جڑا رہوں گا. ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ سے پورا سیشن ہوگا جس میں آپ نے ہمیں اپڈیٹس دینی ہے کہ یہ آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا. لوگ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کیونکہ سب کی نظریں اس وقت امریکن الیکشن پہ لگی ہوئی ہیں. تھینک یو سبھی بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. اوکے جی, السلام علیکم.